बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लीक्ड व्हाट्सएप चैट अलीमा खान साहिबा की, उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर की, अली अमीन गंडापुर की, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की, इन लोगों की जो गुफ्तगू है, जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। और इस चीज़ के राना सनाउल्लाह साहब ने स्क्रीनशॉट चलाए। इस पर बात करेंगे कि ये माजरा क्या है। इसके बाद मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी, वजीर दाखिला और वजीर बराए इंसदाद मुनशियात, उनकी जानिब से अपनी अहलिया की मुबैना कज़न राफिया हैदर मार्थ, उन्हें पीसीबी में डेपुटेशन पर लगा दिया गया है। इस मामले की भी बात करेंगे। और एक सरकारी अफसर हैं, इन सरकारी अफसर पर एक खातून से शादी करने का और इस शादी में धोखाधड़ी का, फिर उसके बाद तशद्दुद करने का, उनका हमल मुबैना तौर पर ज़ाया करने का इल्ज़ाम है। खौफनाक तफसीलात हैं इस पूरे मामले की। इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ उस मामले से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये उस सरकारी अफसर हुमायूं संधू के साथ मुकाफाते अमल है। इस मामले की भी इस वीडियो में बात करेंगे, बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। डायरेक्टर हैं एफआईए के हुमायूं संधू, उन्होंने एक खातून असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, उनका ये इल्ज़ाम है कि मुझे बहला फुसला कर इस शख्स ने मुझसे शादी की। इन खातून का नाम है सानिया शाहिद। इन्होंने एफआईए से राबता कर लिया है और अब इनका यह केस चल रहा है। इन खातून का इल्ज़ाम यह है कि इस शख्स ने, हुमायूं संधू ने, मुझ पर पुलिस से तशद्दुद करवाया, मेरा हमल ज़ाया करवाया और फिर मेरे हाथ में तलाकनामा थमाया, मुझे भेज दिया बाप के घर। ये इन खातून का दावा है। फिर ये खातून मजबूर होकर वफाकी मुहतसिब वहाँ पहुँच गई जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासमेंट अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेसेस का काम देखता है। ये वहाँ पहुँच गई इंसाफ मांगने। इन खातून का ये पूरा मामला हमारे सामने आया और अब ये केस चल रहा है। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं महर शराफत। ये वो हैं जिनके फॉर्म 45 बताते हैं कि ये मरियम नवाज शरीफ से इंतखाब जीत गए। अच्छा, सिर्फ इनके नहीं बताते, इनके हलके में जो दीगर लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने खुद राब्ता किया। वो कहते हैं जी वही फॉर्म 45 हमारे भी हैं और उनके मुताबिक महर शराफत जीत गए, मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन हार गई। इन लोगों ने जिस तरह से फिर चीज़ों को मैनेज किया, अभी तक मामला लटका हुआ है। तो इस मामले में महर शराफत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो कहते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में घटिया किरदारों का अहम आलाएकार ये मुकाफात के शिकंजे में आ गया। यह है वो घटिया और मकरूह चेहरा जिसने खान साहब पर झूठे साइफर केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहूलतकारों के सफ़े अव्वल का टाउड बना। दरिंदा सिफत, वहशी डायरेक्टर, काउंटर टेररिज्म एफआईए हुमायूं संधू अपनी ही मातहत खातून अफसर के साथ रेप करता रहा। ये मैरिटल रेप का एक केस करार दिया जा रहा है। उसी खातून की शिकायत पर इसे ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ऐसे ज़मीर फरोश लोग इस्टेब्लिशमेंट के असासे जो हर घटिया और मकरूह कामों के माहिर और मास्टरमाइंड हैं। याद रखिएगा, अच्छा बुरा वक्त गुजर जाता है पर बुरे कामों में अल्लाह की गिरफ्त दुनिया और आखिरत में ज़रूर होती है। महर शराफत लिखते हैं, हमारे मुर्शद के खिलाफ इस जैसे और इस जैसों को चलाने वाले तमाम घटिया किरदार दुनिया जहान में निशाने इबरत ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह। फिर महर शराफत ने हुमायूं संधू की तस्वीर लगाई हुई है। हुमायूं संधू का ये मामला ज़ाहिर है कि एफआईए के पास है, इसका नतीजा निकलेगा। जो मैं सानिया शाहिद की दरख्वास्त देख रहा था उससे भी जो पता चलता है, ये बताया गया कि इन खातून के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, इनकी दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, इनको इनके वर्क प्लेस पर जाने से ना रोका जाए और हुमायूं संधू के खिलाफ अब ये कार्रवाई जारी है। जो महर शराफत साहब ने बात की वो तो जाहिर है कि वो पॉलिटिकली इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सीरियस है। ये हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं और कुछ बहुत अहम शख्सियात के रिश्तेदारों वगैरह के हवाले से भी इल्ज़ामात आए। बाज़ तो ऐसे हैं कि उन पर बात भी नहीं की गई, बाज़ ऐसे हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें सामने आईं
اور ہمارے ہاں یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. سرکاری افسر، طاقتور افسران، خواتین کے ساتھ ہراسانی کے واقعات. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوا، یہ ہمارے ہاں میڈیا میں بھی ہوا، اور میڈیا کے ان واقعات کو بھی سرکاری سطح پر بھی اٹھایا گیا، رپورٹ کیا گیا، حکام سے ایکشن کا مطالبہ کیا گیا. کہیں ککھ نہیں ہوتا. کچھ کارروائی ہوتی ہے، کچھ وقت چلتی ہے، اس کے بعد سیٹلمنٹ کی طرف معاملات جاتے ہیں اور ہم معاملے کو دبتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ پاکستان کی حقیقت ہے. ان معاملات میں کہیں کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے واقعات ہو جاتے اور اس کے بعد یہ معاملات ہمیشہ دب جاتے ہیں. میڈیا کے ہوں، سرکاری افسران کے ہوں، ارکان اسمبلی کے ہوں، وزراء کے ہوں، ہم نے ایسے معاملات کو دبتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کم از کم ایک بار ہمارے حکام کو ایسے کسی بھی معاملے کو ٹیسٹ کیس بنا کر یہاں جو مجرم ہو اس کو سزا دینی چاہیے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ ایسی خواتین جو نشانہ بنتی ہیں ان میں یہ ہمت ہو، اس معاشرے میں یہ ہمت ہو کہ ایسے واقعات کا سدباب کیا جائے، اور جو خواتین نشانہ بنے انہیں یقین ہو کہ سسٹم انہیں انصاف دے گا تو وہ انصاف کے لیے لڑ سکے. ورنہ یہاں تو خاتون کو خاص طور پر ایسا نشانہ بنایا جاتا ہے پورے معاشرے کی جانب سے کہ پھر بعد میں عورتیں جو ہے وہ آواز اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر پاتی. رانا ثناء اللہ کی بات، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے وہ کہنے لگے کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ کا سوشل میڈیا آپریٹر احسن الوی نام کا، ان کے درمیان چیٹ اسکرین شاٹ دیکھیے. پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور سے چیٹ اسکرین شاٹ دیکھیے، اور رانا صاحب بتانے لگے ان کے درمیان آپس میں لڑائی چل رہی ہے. یہ جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں کہ عمران خان کو سہولتیں نہیں ملی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، پارٹی میں اقتدار کی لڑائی ہے ان لوگوں کے درمیان. اور یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے رانا صاحب نے سرکاری ٹی وی پر آ کر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر جب پریس کانفرنس کی تو تمام چینلز پر کٹ ہو کر یہ سب تک پہنچ رہی تھی کہ جی ہماری اسٹیٹ ایک قومی ہیرو جو اب اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بہن کی اپنے سوشل میڈیا آپریٹر سے ہونے والی چیٹ اسے ہماری ریاست باقاعدہ ٹی وی پہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں. ان لوگوں کی آپس میں پارٹی میں جو لڑائی چل رہی ہے اس پہ ہم سرکاری ٹی وی پہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس پہ ہم پریس کانفرنس کریں گے کہ ان کی پارٹی میں جو اقتدار کی پارٹی پر قبضے کی لڑائی ہے وہ لڑائی چل رہی ہے. پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ کی بشرا بی بی کی جو لڑائی ہے بشرا عمران خان کی یہ چل بھی رہی ہے اگر، تو یہ ان لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے. تو انو کی مطلب آپ کون؟ رانا صاحب آپ لوگوں کی حکومت اتنی فارغ ہے کہ اس سے صرف ایک کام ہے، عمران خان، بشرا بی بی، علیمہ خان، عمران خان. آپ لوگوں کی حکومت اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. آپ نے اسے جیل میں ڈال دیا، آپ نے اس کی جماعت توڑ دی، بندے توڑ دیے، انتخابی نشان چھین لیا، لوگوں کے گھر توڑ دیے، لوگوں پہ الزامات لگا دیے. اس کے بعد آپ نے ان کو ریاست کا دشمن ڈکلیئر کر کے سزائیں دلوا دیں. اب بھی آپ لوگ اس شخص سے لڑ رہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی پوری حکومت عوام میں زیرو کریڈیبلٹی، آپ لوگوں کی زیرو. اسی لیے آپ لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ آ جائیں گے. عمران خان آپ تو منع کر چکے نا کہ اس کا ٹی وی پہ نام نہ چلے، بانی پی ٹی آئی. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس کی جماعت، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی جماعت کے رہنما، اس کی جماعت کی جس صوبے میں حکومت ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. کتنے بے وقت ہیں آپ لوگ، کتنے بے وقت کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا بتانے کے لیے، اپنا دکھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، صرف عمران خان آپ لوگوں کو کرنا آتا ہے. تو یار ان کیا یہ اصلی بھی ہوں اسکرین شاٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی پارٹی کی آپس کی لڑائی ہے. ہمارے یہاں بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ جو ایجنسیاں ریکارڈنگ وغیرہ کرتی ہیں نا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو یہ جو آئینی بینچ ہے اس کے امین الدین خان صاحب نے اجازت دی تھی، تو یہ بھی ہمارے یہاں کام ہوا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوئی کیسے ہے. یہ جو لوگ جاتے ہیں اڈیالہ جیل، تو یہ جب جاتے ہیں تو اپنا فون کسی ایک کاؤنٹر پہ دیتے ہیں، جمع کراتے ہیں، اس کے بدلے ان کو ملتی ایک پرچی، یہ ٹوکن دیں گے آپ کو، آپ کا فون مل جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے ہر بار کہ آپ اپنا فون، اپنی چیزیں اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئیں گے، اور وہاں چھوڑنے کے بعد آپ پھر اندر جائیں گے، اور کبھی بھی کسی بھی باہر کے بندے کا ان تک ایکسس نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کے ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے، کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں، صحافی جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس جائیں، گورنر ہاؤس جائیں، پریزیڈنسی جائیں،
تو وہاں پر بھی آپ کا فون جو ہے وہ ایک کاؤنٹر پہ رکھ لیا جاتا ہے, آپ کو ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے کہ واپسی پہ یہ ٹوکن دے کے فون لے لیجیے گا, آپ کا فون اندر الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر یہ کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں, ان میں کچھ ڈالا جاتا ہے, کوئی چپ ڈالی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, جادو دکھایا جاتا ہے, اور پھر اس جادو کے بعد آپ کا فون کمپرومائزڈ. ابھی اڈیالہ جیل جو ہمارے صحافی دوست جاتے ہیں, انہوں نے اپنے, ان میں سے دو نے, ایک ٹیلی ویژن چینل ہے, یہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت کا چینل ہے, وہاں پر اپنے باسز کو بتایا کہ ہم جو آپ کو خبر بھیجتے وہ کہیں اور پہنچ جاتی ہے, اور وہاں سے کہتا ہے نہیں ایسے نہیں, اس خبر میں یہ چیزیں شامل کریں, یہ نکالیں, یہ آپ نے کیا کیا. تو میری ایسی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھ سے واٹس ایپ پر خبر کے معاملے پہ کچھ چیزیں شیئر کر رہے تھے, میں ان سے کچھ چیزیں شیئر کر رہا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی, اس کے بعد انہوں نے کہا ڈیلیٹ آل. I mean as soon as you are done with all these, دیکھ لو تو اس کے بعد ڈیلیٹ آل. میں نے کہا خیر ہے. انہوں نے کہا یار وہ یہ پتا چل رہا ہے ہمیں اپنے رپورٹرز سے بھی کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور وہ پتہ چل جاتی ہے, کہیں پڑھی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کو کئی دفعہ تو بتایا گیا کہ یہ کیا ہے نا, جب انہوں نے انکار کیا تو یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, علی امین گڈا پور کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ان کے ارد گرد بھی ہوتے ہیں سرکاری لوگ, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ چیزیں کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں, تو یہ نکل کر آ رہی ہیں. اور کیا ریاست ہے, یعنی لوگوں کی آپس کی گفتگو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کی ہے. کیا دنیا میں چہرہ پیش کر رہی ہے حکومت, ہائبرڈ پلس رجیم, اسٹیبلشمنٹ پلس سیاسی حکومت مل کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے خاندان کی, اس کے سوشل میڈیا آپریٹر کی, سب کی گفتگو وغیرہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اور یہ کمال فخر کے ساتھ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا. یہ نہیں رک سکتا. ہمارے ہاں عدالتیں بھی کوشش کر چکی, یہ نہیں رک سکتا. اور اب تو خیر عدالت سے کیا, شہباز شریف صاحب نے اجازت دی تھی, پھر اس کے بعد عدالت نے اس پر مہر لگائی کہ ہاں جی کریں, اطمینان کے ساتھ کریں. تو اب یہ کام جو ہے وہ ہوگا, اور ایسے ہی ہوگا. تو پریویسی اس ریاست میں لوگوں کی وہ زیرو ہے. رانا صاحب سے یہ بہت ہی چھوٹا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ کام کیا. مریم نواز شریف صاحبہ سرگودا گئی تھی, وہاں خطاب کر رہی تھی. عمران خان کا بھانجا, عمران خان کے بھانجے نے ڈنڈے پہ پتلون لٹکائی, تضحیک کی. عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے یہ کیا, بچوں کا بھی مت کرنا, جلاؤ گھراؤ مت کرنا, پیٹرول بم مت مارنا. ایک آئی جی ہے, وہ آئی جی جب لاہور میں آفیسر تھا تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی, اب وہ آئی جی اسلام آباد ہے. میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ مت کرنا. مریم نواز شریف صاحبہ بچوں سے بات کرنے گئی تھی, اسکالرشپ پر, ای بائکس پر, باقی چیزوں پر, اور مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کا بیشتر حصہ پھر عمران خان. مطلب آپ لوگوں کی کوئی گفتگو, کوئی چیز عمران خان کے ذکر کے بغیر, اس کی جماعت کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے جس طرح سے اس تقریب کے لیے بند کر دینا جامعہ, ساری ٹیچنگ فیسلٹیز بند کر دینا, اساتذہ کو ہدایات, تمام بچوں کو ہدایات, چھٹی دے کر چنیدہ بچے ان کو لانا, ان کو پہلے بریف کرنا, ان کو اپنے ساتھ لائے گئے پی کیپس پہنانا, اور پھر اس کے بعد یہ کام کیا ہے. آپ لوگ باہر نکلیں نا, جائیں بغیر کوئی انتظامات کیے, بغیر کچھ کیے جا کے خطاب کرے, پھر آپ کو بتایا جائے گا جو شہباز شریف نے کیا تھا نا وہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے, اور پھر ہوگا پھر آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے, بتایا جائے گا کام چل رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے. ایسے ہوتا ہے احتجاج. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کی وہی حالت تھی. آپ لوگ سب کرنے, مطلب اس وقت ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, پھر بھی آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. آپ لوگ ایک اور بات آج کل بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 8 فروری والی صورتحال نہیں رہی, مقبولیت اب کچھ بہتر ہو گئی ہے, لوگوں میں کچھ بات بن رہی ہے. تو یہ بات آپ یہ نہیں کر رہے کہ مقبولیت بہتر ہو گئی ہے, بات بن رہی ہے. آپ صاف مان رہے ہیں کہ 8 فروری کو ککھ نہیں تھا آپ کے پلے, الیکشن چوری کر کے آپ لوگ آ کر بیٹھے, الیکشن چوری کر کے آ کے بیٹھے. اور جو لوگ عمران خان, ایک بہت بڑا سوال ہے ان کے سامنے, اس کا جواب نہیں رکھتے, تو ان کے پاس یہ تھا کہ پھر آپ کو لا کے بٹھا دیں. تو آپ کو لا کر بٹھا دیا گیا ان لوگوں کی جانب سے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھی. اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, محسن نقوی صاحب نے کیا کیا. دیکھیے محسن نقوی صاحب کی عزیزہ ہیں, محسن نقوی صاحب کی عزیزہ رافعہ حیدر مارچ صاحبہ, یہ ڈپٹی کمشنر لاہور بھی رہی تھی. ان کو اب لے جایا گیا ہے پی سی بی, رافعہ حیدر مارچ صاحبہ کو. تو ان کو پی سی بی لے جا کر محسن نقوی صاحب نے ہیڈ آف ویمنز کرکٹ لگا دیا ہے, اور اس کی اجازت بھی دے دی ہے. رافعہ حیدر صاحبہ نے چارج بھی سنبھال لیا ہے.
انہوں نے بطور ہیڈ آف ویمنس کرکٹ جوائننگ دے دی ہے. یہ میں سما کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں. ڈیپوٹیشن پر انہوں نے پی سی بی کو جوائن کر لیا ہے. تانیہ ملک اس سے پہلے اس عہدے پر تھیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, رافعہ حیدر صاحبہ کو یہاں لایا گیا. مبینہ طور پر رافعہ حیدر صاحبہ جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی, جو ہماری بھابھی صاحبہ ہیں, قابل احترام ہیں کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے یا ان معاملات سے یا حکومت سے, یہ ان کی کزن ہے, اور ان کو جو ہے وہ اب پی سی بی میں لا کر لگا دیا گیا ہے. یہ جو پوری رجیم, اور یہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ میرٹ اور میرٹ کے سوا کچھ نہیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کا میرٹ ہے, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے. محسن نقوی صاحب ابھی تک پی سی بی میں, کبھی وہاب ریاض کو لائے تھے جب آئے تھے اپنی صوبائی حکومت میں, اور پھر اٹھا کر پی سی بی میں بھی لے گئے تھے. بلال افضل صاحب, میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بلال افضل صاحب سے, بٹ وہ تعلقات ایک جگہ ہیں جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ آئے تھے صوبائی کابینہ میں بھی, پھر اس کے بعد یہ مزید بھی ان کو ذمہ داریاں دی گئیں. بلال افضل صاحب تو محسن نقوی صاحب اپنی ساتھ اپنی ٹیم لے کر چلے ہیں اور چل رہے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے صوبے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے بھی میجورٹی, آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میں صرف میرٹ پہ کام کرتی ہوں. آپ میرٹ پہ کام نہیں کرتی, آپ کے صوبے میں کام اکثر و بیشتر وہ کر رہے ہیں محسن نقوی. آپ کا میرٹ کیا ہے؟ راشد نصر اللہ کو لاؤ, اچھا پولیٹیکل ورکر ہے آپ کا, اچھا پولیٹیکل ورکر ہے, مگر اس کو لاؤ ساتھ میں لگاؤ, ٹھیک ہے آپ نے اپنی ٹیم میں لگا لیا. وہ لے کر آؤ کوثر کاظمی کو لندن سے, گالی باز, اس کو لے کر آؤ اور اس کو لا کے عہدہ دو. یہ آپ لوگوں کا میرٹ ہے. اور میرٹ کی بات کیا کرنی, آپ مہر شرافت سے الیکشن ہار چکی ہیں. مہر شرافت سے الیکشن ہارنے کے بعد آپ یہ کام کر رہی ہیں, آپ میرٹ کی کیا بات کریں گی؟ آپ کا میرٹ ہے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہونا, یہ آپ کا میرٹ ہے. تو پھر آپ میرٹ کی بات کرتے ہوئے کہاں اچھی لگیں گی؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.